बसा औक़ात शादी इंसान के हलक में एक ऐसे कांटे की तरह फंस जाती है जिसे कि ना तो वो निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। आज की ये वीडियो उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो कि चाहे यूके में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे किसी प्रॉब्लम में स्टक होकर रह गई हैं जिसे कि ना तो वो दूसरों के साथ शेयर कर सकती हैं और ना ही इस चीज़ को लेके मज़ीद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। और ये वीडियो उन तमाम वालदैन के लिए भी है जो कि बगैर सोचे समझे अपनी बेटियों की शादियां बैरून मुल्क कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आजकल यूके में वेदर बहुत ही अच्छा चल रहा है। टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है, तकरीबन 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है ना वो टेम्परेचर चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे वेदर बहुत ही प्लेजेंट है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है कि आज आपके साथ ना मैं यहाँ पे यूके में आने वाली एक ऐसी लड़की की कहानी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि दूसरी तमाम ख़वातीन के लिए जो कि खुदा न खास्ता किसी भी बैड सिचुएशन में स्टक हो चुकी हैं या वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ढेर सारे अगर इश्यूज़ जो है ना उनको फेस कर रही हैं। लेकिन क्या है कि भी कहते हैं ना कि इंसान अपने आप को अपनी एक इज़्ज़त बचाने के लिए ना अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। और अंदर से मकसद क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात किसी को बताऊंगी तो लोग एंड ऑफ द डे मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, मेरे अंदर ही गलतियां निकालेंगे। इस वजह से क्या है कि जो बेचारी ख़वातीन होती हैं ना, लड़कियां, वो इस तरह की सिचुएशन को और इस तरह के प्रॉब्लम्स को चुप करके ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एक अना और अपनी एक इज़्ज़त कायम रखने के चक्करों में ना बर्दाश्त करती रहती हैं। लेकिन अंदर से क्या होता है कि वो घुट-घुट के जी रही होती हैं। जी, तो तानिया जो थी ना वो पाकिस्तान में रहती थी और एक अच्छी ख़ासी फ़ैमिली से ना उसका ताल्लुक़ था। यानी कि भी एक जिसे कहते हैं ना कि अमीरज़ादी, जिसने कि अपनी ज़िंदगी जो है वो हर सहूलत के अंदर गुज़ारी हो। और उसके माँ-बाप ने उसकी तालीम पे भी काफ़ी अच्छा ख़ासा जो था ना वो पैसा ख़र्च किया था। बड़ी ही अक्लमंद लड़की थी। और क्या कि भी अब ना उसके अंदर ना एक क्रेज़ था कि भी मैंने जो है ना वो बैरून मुल्क जाना है। पहले वालदैन को कहती रही कि भई मैंने स्टडी करने के लिए जाना है, तो इसलिए मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। उसने एमबीए किया हुआ था और इसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती थी, जिसमें कि मेन उसका टारगेट ये था कि वो लंदन में आना चाहती थी ना। काफ़ी मतलब वेल एस्टेब्लिश वो फैमिली थी। उसके पेरेंट्स इज़िली जो थे ना वो उसका एडमिशन यहाँ पे करवा के उसका यहाँ पे पढ़ाई का खर्चा भी बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन क्या कि उसके जो पेरेंट्स थे ना वो ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे थे कि हम अपनी अकेली जवान लड़की को ना बैरून मुल्क इस तरह से ही भेज दें। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो जी उसके पेरेंट्स ने जो था ना उसे कहा कि हम ना तुम्हारी शादी कर देते हैं, तो उसके बाद तुम अपने शौहर को लेके ना बैरून मुल्क चली जाना। अपना ये ख्वाब जो है ना कि तुमने यूके जाना है, इसको कंप्लीट कर लेना। अब जी खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसके लिए ना जब उसके घर वालों ने रिश्ता वगैरह देखना शुरू किया तो एक प्रपोज़ल ऐसा आया जो कि लड़का यहाँ पे यूके में ऑलरेडी मुकीम था और यहाँ का ब्रिटिश नेशनल भी था। अब अंधे को चाहिए होती हैं दो आंखें। तानिया तो पहले ही चाह रही थी कि वो यहाँ पे यूके में और स्पेशली लंदन में आना चाहती थी। अब उसको एक ऐसा प्रपोज़ल आ गया जिसकी वजह से क्या कि वो यहाँ पे यूके में आके अपनी तालीम जो थी वो भी उसको कंटिन्यू कर सकती थी और यूके में आके रहने का जो ख्वाब था वो भी पूरा हो जाना था। मतलब कि भी ये जो रिश्ता आया था ना उसको, उसके लिए वो चाह कर भी जो था ना वो इनकार ना कर सकी। और उसके वालदैन वो भी अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के चक्करों में कि ये बैरून मुल्क जाना चाहती है, तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। और इतनी कोई ख़ास उन्होंने ना पूछताछ नहीं की, कोई तहकीकात नहीं की कि लड़का कौन है और किस तरह की फ़ैमिली है, बैकग्राउंड क्या है या व्हाटएवर उसके लड़के का ना उठना-बैठना क्या है। मतलब कि आँखें बंद करके एक ज़रूरतमंद को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक या अपनी एक अनवांटेड डिज़ायर्स जो है ना उनको कंप्लीट करने के लिए जो रिश्ता आया ना तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे हाँ कर दी। अब जी शादी की रसूमात हुई और मतलब कि भी पूरे धड़ल्ले के साथ जैसे शादी होती है ना उस तरह से तानिया की शादी हुई। हस्बैंड की फैमिली जो थी वो वहाँ पे पाकिस्तान में ही मुकीम थी और क्या कि भी उसका जो शौहर था वो पाकिस्तान गया, वहाँ पे जाके जी तानिया की शादी हुई और उसके बाद
وہ لوگ جو تھے اس کا ویزا لگوایا گیا تانیہ کا، اور اس کے بعد اس کا ہسبینڈ جو تھا وہاں پہ تقریباً 2 مہینے اس نے شادی کے بعد وہیں پہ اسٹے کیا، تانیہ کا ویزا لگوایا اور اسے اپنے ساتھ ہی لے کے یہاں پہ یو کے میں آیا۔ اب جی یہ جو جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا نا شادی کے بعد، اس نے وہاں پہ 2 مہینے گزارے، اور مطلب ایک طرح سے ہنی مون ٹائم پیریڈ ہی ہوتا ہے، اس میں وہاں پہ ابھی اس کی پریکٹیکل لائف سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کیا تھا کہ وہ نوٹ کرتی تھی کہ بھی اس کا جو شوہر ہے نا، شروع کے دنوں میں تھوڑا سا نا مطلب ہر چیز پہ نا اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مطلب کچھ ایسی باتیں تھیں جس میں کہ وہ غصہ کر لیتا تھا۔ لیکن اسے مطلب شادی کے شروع کے دن ہوتے ہیں کہ وہ اس میں انسان لڑکا اور لڑکی جو دونوں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ میں، یا اپنا کہہ لیں اپنا ایک بھرم قائم کرنے کے لیے یا ہچکچاہٹ میں نا ویل بیہیوڈ کرتے ہیں، سوری تھینک یو کے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، اور خود سے بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بھی ہم اپنی جو بیڈ ہیبٹس ہیں نا وہ دوسرے پہ اتنی جلدی ایکسپوز نہ ہونے دیں۔ اب جی تانیہ جو تھی نا وہ بڑی مطلب شروع سے ایک رچ فیملی سے اس کا تعلق تھا، تو کھلے ہاتھ اس کو خرچہ کرنے کی عادت تھی، مطلب کہ بھی یہ نہیں کہ چلو آج گزارا کر لیں یا اس طرح سے، مطلب جہاں بھی اس نے جانا ریسٹورنٹ میں، باہر کہیں شاپنگ کرنے کے لیے یا وٹ ایور ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے نا، تو وہ کھل کے آرڈر بھی پلیس کیا کرتی تھی اور کھل کے شاپنگ بھی کیا کرتی تھی، اور جی کیا کہ اس کے ہسبینڈ کا نا اچھا خاصا خرچہ ہوا کرتا تھا، اور یہ چیز جو تھی نا وہ اس کے شوہر کو بڑی اریٹیٹ کرتی تھی کہ بھی یہ لڑکی نا بڑی فضول خرچ ہے۔ لیکن کیا کہ بھی تانیہ کے والد جو تھے نا اس کو کچھ پیسے وغیرہ سٹل شادی کے بعد دے دیا کرتے تھے آتے جاتے، مطلب جب بھی آنا اس کو ملنے کے لیے آ کے اس کو ڈھیر سارے اس کے لیے گفٹس بھی لے کر آنے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آنی، اور ساتھ جاتے ہوئے کچھ پیسے وغیرہ بھی دے جانے، تو وہ کیا کہ بھی اپنی جو چیزیں وغیرہ لیتی تھی نا کچھ کسی نہ کسی حد تک وہ اپنے پیسوں سے لے لیا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد جی کیا کہ تانیہ کا ویزا لگا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں آ گئی، راستے میں آتے ہوئے ان لوگوں نے پہلے دبئی میں اسٹے کیا، اور اس کے بعد جی ترکی میں ان لوگوں نے اسٹے کیا، اور پھر کہیں جا کے نا یہ یو کے پہنچے، اور تانیہ شروع کے دنوں میں بڑی خوش تھی، لیکن کیا کہ ایک چیز نا اس کو بڑی ہٹ کرتی تھی کہ جو اس کا ہسبینڈ تھا نا عادل، وہ سم ٹائم نہ کسی بات کے اوپر غصہ کر لیا کرتا تھا، کبھی وہاں پہ ویٹرز کے اوپر اس نے اپنا غصہ نکالنا، کبھی گھر میں آ کے اپنے گھر والوں کے اوپر غصہ نکالنا، کبھی کیا کہ بھی باہر شاپ کیپرز کے اوپر اپنا غصہ نکال دینا، لیکن کبھی اس نے تانیہ کو کچھ نہیں کہا تھا، تو اس وجہ سے نا یہ چیز مطلب تھوڑا اس کو اریٹیٹ کرتی تھی، لیکن اس نے اتنا نوٹس نہیں کیا کہ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے والدین کو بتایا کہ بھی یہ غصے کا بڑا تیز ہے، یا مطلب بڑا ہاتھ اس کا تنگ ہے، یا وٹ ایور اس طرح کی کچھ باتیں جو کہ مطلب ایک امیر زادی کے لیے نا بڑی کہہ لیں کہ حیران کن ہو سکتی ہیں۔ اب کیا کہ بھی وہ لوگ یہاں پہ یو کے میں آ گئے، یو کے میں آنے کے بعد ان کی ایک نارمل جو لائف روٹین تھی نا وہ سٹارٹ ہو گئی، عادل نے اپنی جاب پہ جانا، صبح 9 to 5 اس نے جاب پہ جایا کرنا، گھر آ کے تھکے ہارے نے سو جایا کرنا، اور اب تانیہ کو تو یہ تھا کہ بھی میں تو اب لنڈن میں آ گئی ہوں، یہاں پہ آنے کے بعد کیا کہ بھی گھومنا پھرنا ہوگا، سیر سپاٹے ہوں گے، ڈھیر ساری شاپنگ ہوگی، برانڈڈ شاپنگ ہوگی، اور جو ہے وہ اچھے اچھے ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا پینا چلے گا، لیکن یہ اس کی خواہشات نا یہاں پہ آ کے پوری نہ ہو سکی، الٹا کیا کہ اس کو نا گھر کے کام کاج کرنے پڑے۔ پہلے مطلب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے کی لائف ایک ایسی ہے کہ یہاں پہ نہ تو کوئی مطلب میڈز وغیرہ ہوتی ہیں، نہ کوئی نوکر ہوتا ہے، نہ کوئی چاکر ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی مطلب اس طرح کے کام، انسان کو یہاں پہ اپنے سارے کام نہ گھر کے بھی خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور باہر کی ذمہ داریاں بھی خود ہی نبھانی پڑتی ہیں۔ عادل تو جاب پہ جایا کرتا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری جو تھی وہ تانیہ کے اوپر آ چکی تھی، اور جی ابھی اسی اثناء میں نا مطلب شادی کو تقریباً 2 سال گزر گئے ہوں گے، اللہ نے ان کو ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا، اور اس کے بعد کیا کہ بھی اب تانیہ نا فیڈ اپ ہونا شروع ہو گئی تھی یہاں کی لائف سے، ایک مطلب بھرے بھرے خاندان سے اور ایک ریچ فیملی میں سے آ کے یہاں پہ یو کے میں اس طرح کی ہارڈ لائف گزارنا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر کی صفائیاں بھی خود کرنی پڑیں گی، کھانا بھی خود بنانا پڑے گا، برتن بھی خود دھونے پڑیں گے، کپڑے بھی خود دھونے پڑیں گے، اور مطلب باہر سے گروسری بھی خود کر کے آنی پڑے گی، اور واٹ ایور اس طرح کی جو بھی سچویشنز تھی نا وہ تانیہ خود سے ان کو جو تھا نا وہ ڈیل کر رہی تھی، اور سیر سپاٹے والی وہ جو سچویشن تھی نا وہ تو اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ الٹا کیا کہ بھی اس کا جو شوہر تھا نا عادل، اب اس کی اس سارے ٹائم پیریڈ میں نا جتنی بھی بیڈ ہیبٹس تھی نا
وہ تانیہ کے سامنے کھل کے آنا شروع ہو گئیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو بری عادت اس کو لگتی تھی نا وہ یہ تھی کہ عادل نا بڑا ہی غصے کا تیز تھا، اور بد زبان بھی تھا، کہ ہر بات کے اوپر وہ تانیہ کو انسلٹ کرتا تھا اور اس کو باتیں سنایا کرتا تھا، اور اس طرح کی باتیں مطلب جو کہ انسان کو نا مینٹلی ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ ساری آتیں نا عادل کے اندر موجود تھیں۔ تانیہ بڑی کوشش کرتی تھی کہ اس کو کسی بھی بات پہ غصہ نہ آئے، اس کا موڈ فریش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اور بات پہ بات اس نے نا مطلب ہر ممکنہ حد تک کوشش کرنی کہ اسے غصہ نہ آئے اور یہ ہائپر ہو کے اس کے اوپر چیخے چلائے نہ، لیکن کیا کہ بھی عادل اپنی عادتوں کے ہاتھوں نہ مجبور تھا، اور غصے کا بڑا ہی تیز تھا۔ کبھی اس نے اس بات پہ غصہ کر لینا کہ بھی کھانا آج اچھا نہیں بنا ہے، کبھی اس نے اس بات پہ غصہ کر لینا کہ چیزیں گھر میں آرگنائز نہیں ہیں، اور کبھی اس بات پہ غصہ کر لینا کہ آ کے دروازہ کھولنے میں تم اتنی لیٹ کیوں ہو گئی، حالانکہ اس کے اپنے پاس بھی گھر کی ایک کی ہوتی ہے، یا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یو کے کا ایک سسٹم ہے کہ بھی گھر کے ہر بندے کے پاس نا ایک ایک کی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ڈور خود سے کھولیں اور اندر آ جائیں، لیکن کیا کہ عادل کو یہی ہوتا تھا کہ آ کے اس نے دروازے پہ نوک کرنا اور دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو، کہ یہ آ کے میرا دروازہ کھولے، اور اگر یہ لیٹ ہو جاتی تھی اٹھنے میں کہیں، اور کہیں مطلب سم ٹائم ہوتا ہے انسان شاور لے رہا ہے یا کوئی کسی کام میں بزی ہے، تو اس نے نا گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس کو ڈانٹنا شروع کر دینا، اور کہنا کہ بھی تم جو ہے نا کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتی ہو، تمہارے اندر یہ ایبیلٹی ہی نہیں ہے کہ تم کوئی کام کر سکو، تم نکمی ہو، نکھٹی ہو، یہ وہ دس اینڈ دیٹ۔ اب جی تانیہ کو تو یہ ان چیزوں کی عادت نہیں تھی، انسان مطلب زندگی کا ایک لمبا ٹائم پیریڈ 20-25 سال ایک ایسے انوائرمنٹ میں گزارے جہاں پہ کہ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر بات جو ہے نا وہ پوری ہو جائے، اور کوئی اس کے ساتھ اونچے لہجے میں بات نہ کرے، اور کہاں پہ اس کی ایک ایسی زندگی سٹارٹ ہو چکی تھی جو کہ مطلب لڑکیاں یہ ڈریم کرتی ہیں کہ شادی کے بعد شاید پتہ نہیں زندگی میں کون سی خوشیاں مل جانی ہیں، اور یہی سب کچھ تانیہ کے بھی ذہن میں تھا کہ بھی میں نے تو لندن جا کے پتہ نہیں کون سی دنیا پھر لینی ہے اور کون سی خوشیاں میں نے سمیٹ لینی ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد تو حالات جو تھے اس کے بالکل اگینسٹ تھے، گھومنا پھرنا تو ایک طرف، اب جو تھا نا اس کی عزت کے اوپر سوال آنا شروع ہو گیا تھا کہ بھی اس کا جو شوہر عادل تھا اس کو ہر بات کے اوپر نا اس میں کیڑے نکالا کرتا تھا۔ اب جب تانیہ نے اسے یہ کہنا کہ میں اس طرح کی ٹون کی عادی نہیں ہوں یا مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہیں، تو اس نے آگے سے کہنا اگر تمہیں میرا یہ لہجہ پسند نہیں ہے، میری باتیں پسند نہیں ہیں، میں تمہیں پسند نہیں ہوں، تو تمہارے لیے واپسی کے دروازے کھلے ہیں، تم جو ہے وہ کسی بھی وقت اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ بلکہ اس نے سم ٹائم تو ایسا ہونا کہ جاب پہ جانے سے پہلے اس کو یہ کہہ کے جانا کہ تم شام کو نا مجھے گھر میں نظر نہ آؤ، تم جو ہے نا وہ پاکستان واپس چلی جاؤ، میرے گھر سے تم چلی جاؤ۔ اب کسی بھی عورت کے لیے نا یہ چیز مر مٹنے کے برابر ہوتی ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ بھی زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر نہ چلی جائے، دفن ہو جائے، جب اس کو نا یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ اور تم میری زندگی میں نظر نہ آؤ، یہ مطلب اس کی ایک عزت نفس کے اوپر نا سوال اٹھتا ہے۔ لیکن کیا کہ بھی تانیہ نا بڑی آپ کہہ لیں کہ صابر اور عقلمند عورت تھی، کیونکہ اس کی فیملی جو بیک گراؤنڈ تھا نا اس کے پیرنٹس کا، اس میں یہ تھا کہ لڑکیاں کبھی بھی گھر نہ واپس نہیں آتی تھیں، وہ اس طرح کی فیملی تھی کہ جس میں لڑکی کو یہی سکھایا جاتا تھا کہ بھی تمہارا گھر ہے، تمہارا شوہر ہے، تم جانو اور تمہارا شوہر جانے، ہم لوگ اس معاملے میں آنے والے نہیں ہیں۔ سیکنڈلی اس کو یہ تھا کہ میری اپنی خواہش کے مطابق میرے والدین نے میری شادی جو ہے وہ بیرون ملک کی ہے، میں تو یہاں پہ آ کے پڑھنا چاہتی تھی اور ایک اونچی پرواز اڑنا چاہتی تھی، لیکن اونچی پروازیں تو ایک طرف رہیں، اب کیا ہے کہ میں تو جس جگہ پہ کھڑی تھی نا میں اس سے بھی نیچے گر گئی ہوں، اور اسے یہ تھا کہ اگر میں اپنے والدین کو بتاؤں گی تو اس کی مطلب عزت نفس کے اوپر ایک حرف آئے گا، اور سیکنڈلی کیا کہ اس کے والدین نے جو ایک عزت اور ایک خاندان کے اندر ایک بات ہے نا کہ بھی ہم نے تانیہ کا رشتہ ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ کیا ہے، وہ چیز جو ہے نا اس کا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا۔ انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو اور ایک غلط قسم کا جو خول اس نے اپنے ارد گرد چڑھایا ہوا ہوتا ہے نا اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسی زندگی جینے پہ مجبور ہو جاتا ہے جس میں کہ وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اب جی کیا کہ بھی تانیہ نہ تو پیچھے اپنے والدین کو کچھ بتا سکتی تھی، نہ وہ پیچھے یعنی کہ واپسی کا راستہ لے سکتی تھی، اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہسبینڈ کی طرف سے یہ تانے تشنے اور یہ جو انسلٹنگ پروگرام چل رہا تھا نا اس میں مطلب وہ گزارا کر سکتی تھی۔ وہ ایک ایسی سچویشن میں آ کے پھنس چکی تھی، ایک ایسی دلدل میں آ کے پھنس چکی تھی جس میں سے کہ باہر نکلنے کا راستہ تو ایک طرف، دوسرا کیا کہ وہ دلدل میں مزید دھنستی چلی جا رہی تھی۔
اس نے جو تھا نا اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے کہ بھی جو ہے وہ گھر سے باہر اگر نکلے گی نا تو ایک فریش انوائرمنٹ ملے گی، اور کیا کہ بھی اس کو زندگی میں آگے بڑھنے کا نا ایک چانس ملے گا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ جاب کرنا چاہتی ہے، چونکہ MBA کیا ہوا تھا تو اس کو جاب بھی ایزیلی مل جانی تھی، لیکن شوہر جو تھا وہ بڑا ہی مطلب کہہ لیں تنگ نظر، بد مزاج اور بد زبان ایک انسان تھا۔ اس نے کہہ دیا جی کہ بیٹا ہمارا ابھی چھوٹا ہے تو تم اب اس کی لک آفٹر کرو، گھر کے اخراجات میں پورے کر رہا ہوں تو تمہیں باہر جا کے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دروازہ بھی اس کے لیے بند ہو چکا تھا جہاں سے کہ تھوڑی فریش ایئر اس کو آتی اور اس کی جو کہہ لیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے وہ اچھی رہتی۔ بس جی اب اس طرح سے ہی ٹائم پیریڈ گزر رہا تھا، کوئی تقریباً شادی کو 5 سال گزر چکے ہوں گے، اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں کیا کہ بھی عادل اس کے اوپر چیخا چلایا کرتا تھا، اس کو ڈیگریڈ کیا کرتا تھا، اس کی انسلٹ کیا کرتا تھا، بات بے بات اس پہ چیخنا چلانا۔ اور ایسی جب سچویشن ہوتی ہے نا تو انسان مطلب تانیہ جب کوئی مطلب صحیح بھی کام کرنے جاتی تھی نا تو وہ کنفیوژن میں کہ اس نے مجھے بولنا ہے، اس نے مجھے ڈانٹنا ہے اور میری انسلٹ کرنی ہے، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہے نا، تو وہ کام اس سے غلط ہو جایا کرتا تھا ہڑبڑاہٹ میں نا۔ اور یہ کچھ ابھی چل رہا تھا تو ایک روز کیا کہ بھی تانیہ جو تھی وہ اپنے شوہر کے لیے چائے بنا کے اس کے روم میں دینے جا رہی تھی، جب اچانک کہ اس کے کانوں میں نا ایک آواز پڑی اور وہ اپنے شوہر کی باتیں سننا شروع ہو گئی دروازے کی اوٹ سے۔ تو اسے پتہ چلا کہ بھی اس کا جو شوہر عادل ہے وہ تو کسی مطلب باہر لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہے، اور کسی لڑکی سے وہ فون پہ باتیں کر رہا تھا، اپنی پسندیدگی کا اس کی اظہار کر رہا تھا، اس کی تعریفیں وغیرہ کر رہا تھا۔ اور تانیہ بڑی حیران ہوئی کہ اس نے تو کبھی میری تعریفیں اس طرح سے کبھی کی ہی نہیں ہیں، اور ایون شادی کے شروع کے دنوں میں بھی کبھی اس نے اتنی میٹھی زبان میں میری تعریفیں نہیں کی ہیں۔ اب جی اس ساری باتوں کو نہ سن کے اس کے اوپر ایک حقیقت جو تھی نا وہ واضح ہوئی کہ یہ ساری چڑچڑاہٹ اور مطلب بد زبانی جو تھی نا وہ اس وجہ سے تھی کہ بھی عادل جو تھا نا اس کی باہر گوریوں کے ساتھ فرینڈشپ چل رہی تھی۔ اب جی یہ چیز جو تھی نا وہ تانیہ سے برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس کی طرف سے یعنی کہ عادل کی طرف سے دیے جانے والے مزید ظلم اور زیادتی کو نہ برداشت نہیں کرے گی۔ ایسے ہی ایک روز نا عادل گھر واپس آیا، اور کیا کہ بھی تانیہ سے نا دروازہ کھولنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دی، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر ایک بمبارڈمنٹ شروع کر دی، اور وہی تانے تشنے جو کہ مطلب اس طرح کے ٹاکسک ہسبینڈز دیتے ہیں نا وہ سارے اس کو دیا کرتا تھا۔ تانیہ پہلے عادل کو نہ کوئی جواب نہیں دیا کرتی تھی، یعنی کہ خاموش ہو کے وہ یہ ساری باتیں سن لیا کرتی تھی کیونکہ اس کے پاس نہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اب کیا کہ بھی جب اس نے یہ بات پتہ چلی نا کہ عادل کی باہر دوستی ہے تو اس نے نا اب آگے سے اس کو ریٹرن میں جواب دینے شروع کر دیے۔ تانیہ چونکہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب مزید ظلم اور زیادتی جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرے گی، اس نے جو تھا نا اسی کہا سنی میں آگے سے نا فون اٹھا کے پولیس کو کال کر دی، اور ان کو بتایا کہ بھی اس طرح سے مطلب یہاں پہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھ پہ چیخ چلا رہا ہے، میرے ساتھ برا بیہیویئر رکھتا ہے، دس اینڈ دیٹ، یہ ساری باتیں جو تھی نا اس نے مطلب پولیس کو بتا دی۔ اب پولیس جب گھر آئی پولیس انوالو ہو گئی، اور اس کے بعد کیا کہ بھی عادل کو نا پولیس کی طرف سے ایک شٹ اپ کال ملی۔ اب عادل یہ جانتا تھا کہ یہاں پہ اگر اس ملک میں رہتے ہوئے تانیہ اسے ڈائیورس لیتی ہے نا تو اس کی مطلب جتنے بھی ایسٹس ہیں، جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، جتنا بھی گھر کا مطلب یہ جو گھر ہے اس میں سے حصہ اور باقی کی ساری جو بھی جمع پونجی ہے نا عادل کی، وہ اس کا 50% شیئر جو ہے نا وہ تانیہ کے پاس جائے گا۔ اور تانیہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی، یہاں پہ اب UK میں رہتے ہوئے اس کو 5-6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو وہ اچھے طریقے سے جان چکی تھی، تو اس لیے جو تھا نا اب اس نے ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے اندر اتنا ہمت اور حوصلہ لے کر آئی کہ اگر مطلب جب انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا دیر از نو مور گیم یا انف از انف، تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے جو ڈر اور خوف اور مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اگر میں یہ کام اٹھا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ مجھے کیا باتیں کریں گے، ان چیزوں سے نا وہ ماورا ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ اب تانیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، اس نے ظلم اور زیادتی اپنے شوہر کی مزید برداشت کرنے سے انکار کر دیا، سوچ لیا تھا اس نے کہ یہ کیا کر لے گا، کیونکہ مطلب یہ میرے ساتھ تو سنسیئر ہے ہی نہیں۔ اب جی پولیس کی طرف سے یہ جب اس کو شٹ اپ کال ملی نا اس کے بعد کیا کہ بھی اب تانیہ نے نا یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اور پولیس کو بھی اس نے یہی کہا کہ بھی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔
ایسے ہی معاملہ جو تھا نا وہ عدالت میں چلا گیا، اور عادل کو پتا تھا کہ اگر عدالت اس کیس کا فیصلہ کرے گی نا تو اس کی پراپرٹی کا 50% شیئر جو ہے نا وہ تو لازمی طور پہ تانیہ کے پاس چلا جائے گا، اس کا تو مستقبل سنور جائے گا۔ اب کیا کہ بھی وہ نا تانیہ کو اپروچ کرنا شروع ہو گیا کہ تم واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور تانیہ اس بات کے اوپر ڈٹی رہی کہ نہیں، وہ کوئی صلح صفائی کی طرف نہیں جائے گی۔ اور کیا کہ پھر اس کے بعد نا عادل نے اسے کہا کہ تمہاری جتنی بھی جو بھی شرائط ہوں گی نا میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جی تانیہ جو تھی نا وہ اس نے عدالت میں ہی یہ فیصلہ کروایا، اپنی شرائط جو تھی نا اس نے منظور کروائیں، اور ان شرطوں میں یہ تھا کہ عادل جو ہے نا اگر اس طرح کی دوبارہ سے اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھے گا، اس کو تانے تشنے دے گا، اس کی انسلٹ کرے گا، اس کو مینٹلی ٹارچر کرے گا، تو اس طرح کی سچویشن میں کیا ہے کہ وہ اس کو حق مہر کی رقم کا 10% جو ہے نا وہ انکریز کر کے دے گا۔ اس کا حق مہر پہلے جو تھا وہ 10 لاکھ تھا، لیکن اب اس کو انکریز کر کے اس نے جو تھا وہ 1 کروڑ کروا لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی شرط رکھی کہ وہ اس صورت میں واپس جائے گی کہ عادل اس کا یہاں پہ جو یو کے والا گھر ہے نا وہ تانیہ اور اس کے بیٹے کے نام کر دے گا، مطلب کہ بھی اگر کوئی اس طرح کی نیکسٹ فیوچر میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ گھر جو ہے تانیہ کے پاس ہی رہے گا، اور عادل اس کے ساتھ کوئی بھی مس بیہیو نہیں کرے گا، اس کو مینٹلی ٹارچر نہیں کرے گا، اور اس کی باہر جو گوریوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اور اس طرح سے یہ جو باہر مطلب فرینڈشپ والا اس نے چکر چلایا ہوا ہے نا وہ سب کچھ ختم کر کے ایک اچھی زندگی جو ہے نا سیدھے طریقے سے انسانوں کی طرح گزارے گا، اور کوئی بھی زیادتی اور کوئی بھی ظلم جو ہے وہ تانیہ کے اوپر نہیں کرے گا، اس کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ جب اس نے یہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا تو کیا کہ بھی اب عدالت کے سامنے بات ہو رہی تھی، تو اس لیے عادل کو اس کی یہ شرائط ماننی پڑی۔ پھر جی کیا کہ تانیہ گھر واپس آ گئی ان شرائط کے اوپر، عدالت نے اس کو عادل کو پابند کیا کہ وہ ان چیزوں کی مطلب پیروی کرے گا اور ان کو فالو آن کرے گا، اور تانیہ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اس کے بعد یہ کیا کہ تانیہ گھر آ گئی، اور عادل جو تھا وہ اب اس کے ساتھ نائسلی بیہیو کرتا رہا، اور دونوں کی زندگی اب اچھی ہنسی خوشی گزر رہی ہے، کیونکہ اب مین جو پرابلم تھی نا تانیہ نے اس کو پکڑا، اور پرابلم کیا تھی کہ بھی اس کی یہ جو روڈنیس تھی، اس کا جو مس بیہیو تھا، اور اس کی یہ جو جتنی بھی چڑچڑا پن تھا نا وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ باہر دوسری عورتوں کے ساتھ اس نے نا فرینڈشپ رکھی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے کیا کہ بھی وہ جو تھا نا وہ تانیہ کو کنسیڈر نہیں کر رہا تھا، وہ اس کو فور گرانٹیڈ لیتا تھا، وہ جتنی بھی اس کی خدمت کرتی تھی، جو بھی اس کے لیے کام کرتی تھی، جو بھی گھر میں مطلب اپنی ایفرٹس پٹ کرتی تھی، اس کے بچوں کا خیال رکھتی تھی نا، وہ سب چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتا تھا، اور جب تانیہ نے اس کو شٹ اپ کال دی تو اس کا دماغ جو تھا نا وہ ٹھکانے آ گیا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ خواتین چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا یو کے میں ہوں، ان کو اس چیز کا لازمی علم ہونا چاہیے، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ اب انہیں کر لینا چاہیے کہ زیادتیاں برداشت انسان جب تک کرتا رہتا ہے نا تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کسی بھی چیز کے لیے اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے لیتا ہے نا کہ نو مور گیم، یا اب میں یہ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کروں گی، تو یقین مانے حالات جو ہے نا وہ خود بخود سدھار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تمام خواتین جو کہ کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں سٹک ہیں، کوئی برے حالات کا سامنا کر رہی ہیں، یا مطلب وہ اپنی زندگیوں میں پریشان ہیں نا، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ان خواتین کو خود سے کچھ سوچنا پڑے گا، کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے، اپنے ڈر اور خوف کے اوپر قابو پانا پڑے گا۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔